આ ગુજરાતની બધુની ફરાગત સાઉથ આફ્રિકાથી છે. ગુજરાતી બોલો કે ઉર્દू જ વાત કરું? ઉર્દू વાત કરું તો વધારે ઠીક રહેશે મારા માટે. ઉર્दू माशाल्लाह. अक्सर उलमा की साउथ अफ्रीका से फरागत है ना आप लोगों की, तो इसमें ड्यूसबरी अपना ड्यूसबरी से भी है कोई माशाल्लाह. और साल भी अक्सर के लगे हुए हैं कि किसी का बाकी है, सबके साल भी लगे हुए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अभी आप हजरत जो है ना वो मन ना करो ने मेरे ख्याल से मजलिस को छोड़ दो के तो हाँ इसको ये मजलिस छोड़ दो. मगरिब के बाद की मजलिस जो है वो भले आप टैप कर लेना, वो सब काम की बातें इंशाल्लाह अल्लाह से मांग कर कही जाएगी. और आप हज़रात भी गौर से ध्यान से सारी बातें सुने, पूरा मजलिस में शरीक रहे इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, अभी आप हज़रात इन हालात में आप हज़रात किस रुख से काम को लेकर चल रहे हैं ये समझने के लिए आप हज़रात के साथ में बैठा हूँ, इसलिए कि हालात तो आपके सामने हैं. हो सकता है सारे ना हो, लेकिन कुछ न कुछ हालात तो आपके सामने हैं. तो इस वक्त में जो भी हालात है उसकी सही सूरत हाल समझना ज़रूरी है. पहली बात तो ये कि भी हमारे आमला जो काम लेकर चल रहा है और खुसूसियत के साथ जो उलमा हैं वो इस वक्त के जो हालात है उसकी सही सूरत को समझे. इसलिए कि अगर सही सूरत हाल को नहीं समझा गया तो नासमझी में कोई गलत कदम भी हमारे से उठ सकता है. और हमारा गलत कदम उठना जो है वो सिर्फ हमारा ही नहीं होगा, पूरे शहर और आमले को हमारे साथ लेकर चलना होगा. इसलिए कि आप हजरात सफ़े अव्वल के लोग हैं, जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं. आप हजरात कोई सही फ़िक्र लेंगे तो पूरा मजमा सही फ़िक्र लेगा. अगर आपकी फ़िक्र में कोई कजी हुई तो उसके असरात सारे मजमे पर होंगे और उसका वबाल उस पर ही होगा कि जो कजी का ज़रिया बनेगा. तो इसलिए इस वक्त में जो हालात है, इन हालात में सही सूरत हाल से वाकिफ़ होना ज़रूरी है. अब उसमें मुख्तसर ये है कि अपने जो काम करने वाले ज़िम्मेदार साथी हैं, जो बुज़ुर्गों की सोहबत पाए हुए लोग हैं, मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उन सब के जहन में एक ही बात है कि भी हमारा काम जो है वो मशवरे से होना चाहिए और उसके लिए शूरा होनी चाहिए. जिसकी ज़रूरत को महसूस किया है हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, इसीलिए अपनी ज़िंदगी ही में उन्होंने ये शूरा बनाई थी और वो शूरा के साथ मिलकर काम करते थे. इसलिए कि इनके वो बहुत दूर अंदेश आदमी थे, ये समझ रहे थे कि आइंदा इस काम की हिफाजत की शक्ल मशवरा और शूरा ही है. मौलाना इलियास साहब का जो मलफूज है, बल्कि रिसाला है, किताबत है, एक ख़त है जो क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को लिखे गए हैं. शायद आप हजरात के पास वो ख़त पहुँचा हो या मकतूबात में वो आपको मिलेगा. तो ख़त तो लंबा है, लेकिन उसमें आखिरी जुमला ये है कि मेरे हिसाब से आइंदा ये काम शूरा के मातहत बनकर चलेगा, जिसमें उलमा हो, मशाइख हो और माहिरीन सियासत हो. इनके जहन में माहिरीन सियासत से इस ज़माने के मुराद नहीं थे कि जो जोड़ चोड़े उचक के है वो. उनके जहन में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे, मौलाना हुसैन मदनी जैसे, अबुल कलाम जैसे, मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसे लोग थे. तो मौलाना ने ये साफ लिखा है कि आइंदा ये काम शूरा के मातहत ये चलेगा. मौलाना के जहन में काम का ये तस्वुर था. मौलाना इनामुल हसन साहब ने दूर अंदेशी से काम को एक फ़र्द के पास रहने के बजाय काम को मशवरा और शूरा के हवाले किया. और शूरा का निज़ाम भी उन्होंने ऐसा बनाया कि जिसमें तीनों मुल्कों की नुमाइंदगी थी. इसलिए कि तीनों मुल्कों का मेयारी काम है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, तीनों मुल्कों का मेयारी काम है. तीनों जगह पर अच्छी अंदाज में 24 घंटे के अमाल से मरकज़ आबाद है. दुनिया के जिस मुल्क के जोड़ में या इज्तिमा में साथी जाते हैं तो ये तीनों मुल्कों के साथ मिलजुल कर जाते हैं. तो उसकी बुनियाद सिर्फ ये है कि आने वाला आदमी भी काम का एक ही नहज लेवे तीनों मुल्कों से, और ये जमाते तीनों किसी मुल्क में जावे तो वहाँ पर एक ही नहज दे करके आवे. ये बुनियाद है तीनों मुल्कों की जमातों को एक साथ भेजने का.
تو اس کی رعایت میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شورا بنائی وہ تینوں ملکوں کی نمائندگی اس میں تھی. اب جب یہ شورا کے افراد کم ہوتے گئے تو اس پر دھیان اپنے بزرگوں نے دیا ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے اپنے خط میں بھی اشارہ دیا ہے کہ میں نے مولوی زبیر صاحب سے بھی مختلف مواقع پر یہ کہا کہ اپنی شورا کی تکمیل کرو. جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی جگہ نئے لوگوں کو لو تاکہ شورا بنی ہوئی اپنا کام کرتی رہے. بہرحال مولانا زبیر صاحب تیار بھی ہو گئے لیکن کسی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ عمل میں آیا نہیں. اب اس کے بعد اپنے ساتھیوں نے 8-10 آدمیوں نے مل جل کر مجمع کو الجھائے بغیر مولانا سعد صاحب کے سامنے خطوط بھی لکھے اور ان سے بیٹھ کر مذاکرے بھی کیے. تقریباً 2 سال تک یہ سلسلہ مولانا کے ساتھ میں چلا. 2 سال مکمل جس میں خطوط بھی لکھے گئے ان کو اور اس کے بعد ان سے بیٹھ کر اس کا مذاکرہ بھی کیا گیا کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ضرورت اس لیے ہے کہ 2 نقصان بڑے بڑے ہو رہے ہیں. تقریباً خطوط کا مضمون آپ کو یہی ملے گا. ایک مضمون تو یہ کہ ہمارا عملہ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے. پوری دنیا میں عملہ 2 نظریوں میں تقسیم ہو رہا ہے مسجد سے لے کر عالمی سطح تک. ایک مجمع وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نظام الدین کے ممبر سے جو بات کہی جائے گی وہ ہم کہیں گے, چاہے مشورہ ہوئے نہیں ہوئے ہم نہیں جانتے, صحیح ہوئے غلط ہوئے ہم نہیں جانتے, ہم تو وہی کہیں گے. ایک مجمع دنیا میں ایسا بن رہا ہے. خصوصیت کے ساتھ وہ مجمع ہے کہ جو اخیر کے 20 سالوں میں آیا ہے, جنہوں نے بڑوں کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے, نہ مولانا الیاس صاحب کا نہ مولانا یوسف صاحب کا, اسی زمانے میں تبلیغ میں آیا ہے. تو اب ایک مجمع وہ ہے. دوسرا مجمع وہ ہے کہ جو بڑوں کی صحبت یافتہ ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو وہی بات کہیں گے جو مشورے سے کہی جائے گی, یا ہمارے تینوں بڑوں کی باتوں سے میل کھائے گی وہ بات کریں گے, باقی نئی بات نہیں کریں گے ہم. تو یہ 2 نظریوں میں ہمارا مجمع تقسیم ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور اس کے مضر اثرات کام پر بھی ہے اور کام کرنے والوں پر بھی ہے. آپ حضرات بھی اچھی طرح اس کو محسوس کرتے ہیں. تو مولانا کے سامنے یہ بات تفصیل سے کہی گئی. ایک مرتبہ میں نے بھی یہ بات مولانا سے کہی, مولانا ابراہیم صاحب کی معیت میں, اور یہ فاروق بھائی سب کی معیت میں, ہم لوگ سب ساتھ میں ہی تھے. دوسری بات مولانا سے یہ کہی گئی کہ دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اہل حق جو ہمارے کام پر جمع تھے پوری دنیا کے, چاہے مدرسے سے تعلق ہو, چاہے خانقاہ سے تعلق ہو, چاہے خدمت سے تعلق ہو, سارے اہل حق ہمارے کام پر مجتمع تھے. یا تو تعاون کر رہے تھے, یا تائید کر رہے تھے, یا دعا کر رہے تھے. ہم کون سے یہ 3 چیزیں ہی چاہیے. جو تعاون کر سکتا ہے وہ تعاون کرے, جو تعاون نہیں کر سکتا ہے تائید کرے, اور تائید کے ساتھ میں دعا کرے. ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں. تو سارے یہ تینوں چیزوں کے ساتھ ہمارے پر مجتمع ہو چکے تھے. لیکن ہمارے بیانات کی بے احتیاطی کی وجہ سے اور ہمارے مجمع کے ان بیانوں کو اپنے اپنے علاقوں میں نقل کرنے کی وجہ سے یہ اس میں زبردست فرق آیا کہ اہل حق ہمارے سے دور ہونا شروع ہوئے اور اشکالات کی دیواریں کھڑی ہوئی. یہاں تک کہ 50 کتابیں اہل حق نے تبلیغ کے خلاف لکھ دیا ہے ابھی آپ دیکھو گے تو. اور تقریباً دارالعلوم دیوبند کیا, مظاہر العلوم کیا, ندوہ کیا, سارے ہمارے اس کام سے جو نظام الدین سے چل رہا ہے اس سے 1% بھی متفق نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دین میں تحریف کی باتیں نظام الدین سے ہو رہی ہے. اب اس کی نشاندہی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. مفتی زید جو ہے ندوے میں انہوں نے ایک خط ابھی لکھا ہے 14 صفحے کا. آپ حضرات کے پاس پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا. نہیں پہنچا ہے تو بھائی اسحاق کو کہوں گا میں آپ کے موبائل پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ حضرات اس کو پڑھیں. تو اس میں انہوں نے خط لکھنا شروع کیا ہے. تو اس میں آگے وہ ساری نشاندہی کریں گے کہ بھئی آپ کی کون سی بات سے دین میں تحریف آئی, آپ کی کون سی دین سے باتوں سے سلف صالحین کے مسلک سے ہٹی ہوئی بات ہوئی, آپ نے کتنی کون سی راستے سے مدارس کو, علماء کو اور اپنا خانقاہوں کو اور دینی شعبوں کو آپ نے اپنے بیانات کے اندر میں مجروح کیا. یہ ساری چیزوں کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچ بھی رہے گی. تو یہ اندازہ اپنے کو اتنا خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر اس وقت میں کوئی فوری اقدام کام کی حفاظت کا نہ کیا گیا اور اسی نہج کے ساتھ سب لوگ رہے, اس لیے کہ ان کو یہی اشکال تھا کہ بھئی تمہاری جماعت میں کوئی سمجھدار ہے کہ نہیں ہے. تمہارے جو مجمع تبلیغ والوں کا ہے اس میں کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں کہ جو ان باتوں کو سمجھے کہ بھئی یہ باتیں حق ہے کہ نہ حق ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ سلف صالحین سے میل کھاتی ہے یا اس سے ہٹی ہوئی ہے. کوئی سمجھدار ہے ہی نہیں. اور اگر سمجھدار ہے تو کوئی اپنی زبان کیوں نہیں کھولتا. تم تو ان کے ساتھ مشوروں میں بیٹھتے ہو, ہاں میں ہاں ملاتے ہو, ان کے مشوروں پر تم سفروں میں جاتے ہو, ان کے مشوروں پر تم بیانات کرتے ہو. اس کے معنی یہ کہ اس نہج سے تم سارے متفق ہو.
تو اب یہ کل کی تاریخ میں اتنے زبردست خطرات کام کے اوپر تھے کہ کل اگر علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ہم کو اس کام کے ساتھ تائید نہیں ہے، اگر علماء نے یہ فیصلہ کیا، دارالعلوم دیوبند کا آج بھی وہی مقام ہے پوری دنیا میں کہ اگر وہاں سے یہ بات چلی جائے کہ ہم اس کام کے مؤید نہیں ہے تو ہمارا کام زیرو ہو جائے، اور اللہ نہ کرے اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو گمراہ فرقہ ہے، بعض تحریروں میں یہ باتیں ملے گی بھی اہل حق ہمارے علماء کی طرف سے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی بنائی جا رہی ہے، اگر یہ ذہنیت بنانے کے لیے آدمی نکلتا ہے تو اس کا تو جماعت میں نکلنا بھی حرام ہے، یہ لکھا ہے۔ اور کس نے لکھا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ذہنیت اس وقت میں تبلیغ والوں کی تیار کی جا رہی ہے، اس ذہنیت کے بنانے کے لیے اگر کوئی جماعت میں جاتا ہے تو اس کا جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ تو یہ بہت سارے خطرات اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ تو یہ باہر کے خطرات تو یہ ہے، اندر کے خطرات یہ ہے کہ جب یہ ساری کوششیں 2 سال تک کی گئی، مولانا نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا، بلکہ اس کوشش کو کبھی مناظرے کا نام دیا۔ مولانا ابراہیم صاحب جیسے لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، پہلی ملاقات میں خط بھی دیا، ملاقات بھی کیا۔ اس کے 3 دن کے بعد میں بمبئی والوں کا جوڑ تھا 2 سال والا، تو اس میں بمبئی والوں کے سامنے یوں کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ دوسری بات یہ کہی کہ مجھ سے آ کر کہتے ہیں کہ مشورہ نہیں کرتا، مشورہ میں کس سے کروں، میں کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ بات کہی۔ تیسری بات یہ کہی کہ مجھے تجربہ سناتے ہیں اپنے، حالانکہ کام تجربے کا نہیں ہے، سیرت کا ہے، تو یہ تجربہ نہیں سناتے تھے، بزرگوں کا سیرت کی روشنی میں دیا ہوا جو معمول ہے وہ معمول ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے تجربے کا نام دے کر اس کو اڑا دیا۔ دوسری مرتبہ جب کوشش ہوئی تو بھی بہت ناگواری کا اظہار کیا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کیا کہا انہوں نے، وہ جملہ جو ہے وہ، اس لیے کہ میں معاف کر چکا ہوں ان کو، اس لیے تو دوبارہ زبان پر لانا نہیں چاہتا۔ بہرحال پھر تیسری مرتبہ ایک خط لکھا رائبین کے اجتماع سے پہلے، 1 ہفتہ پہلے، کہ شاید یہی پر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے اور وہاں رائبین میں کوئی بات اٹھانی نہ پڑے۔ لیکن انہوں نے اس خط کو پڑھنے کے بعد میں سیدھا روانگی میں آ کر یہ کہا کہ کچھ پروفیسر لوگ مجھے صحابہ کی زندگی سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ جن کی پوری زندگی انگریزی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی، ان کو کیا معلوم صحابہ کون ہوتے ہیں، یوں کہہ کر کے پورا محنت کو اڑا دیا۔ تو اب جو ہے نا اس کے بعد میں کیا مسئلہ بچا، اب کیا کرنا؟ اب اس کے لیے ساتھیوں نے یہی سوچا کہ ہمارے پاس کوئی بھی عالمی مسئلہ ہو کام کا تو اس کے رکھنے کی 3 جگہیں ہیں۔ یا تو رائبین میں رکھا جاتا ہے، بہت سارے امور نظام الدین میں ایسے آتے ہیں کہ ایک جھولا بنا ہوا ہے، وہ جھولے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ رائبین میں اس کو سوچا جائے گا، کبھی جھولے میں رکھ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ کاکریل میں سوچا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ تو تیسری جگہ حج ہے، تو مسائل جو عالمی ہوتے ہیں یہ 3 جگہ پر رکھے جاتے ہیں۔ تو اب ساتھیوں نے سوچا کہ اب یہاں پر اگر حل نہیں ہوتا ہے تو ہماری عالمی مسائل رکھنے کی جو جگہ ہے رائبین، وہاں رکھا جائے۔ چنانچہ وہاں اپنے ساتھیوں نے ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھا، مولانا سعد صاحب کے سامنے اور بھائی عبدالوہاب کے سامنے، اور ان سے یہ درخواست کیا کہ ہمیں آپ سے درخواست یہ ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 آدمیوں کی شورا مکمل کی تھی، بنائی تھی، جس میں سے 8 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، لہذا آپ اب اس شورا کو مکمل کریں۔ اس کی ضرورت ہم بھی محسوس کرتے ہیں، پوری دنیا کے پرانے بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ عرب ممالک والے بھی پورا محسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھ کر کے دیا ہے جس میں 10 بڑے بڑے ملکوں والوں کے دستخط ہیں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ شورا بنے تاکہ ہمارے اختلافات ختم ہو۔ ہر ملک میں جماعت آتی ہے، وہ کہتی ہے ایک بات کرتی ہے، دوسری جماعت دوسری بات کرتی ہے، تو مجمع کون سی بات کو لے گا؟ تو یہ اختلافات ختم ہونا چاہیے۔ وہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شورا ہو، قوت حاکمہ، جو بیٹھ کر کے اس کو طے کرے کہ بھئی یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہے۔ تو ان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو مولانا نے اس کو رد کر دیا، مولانا سعد صاحب نے، اور وہ بہت ناچاقی کی مجلس ہو گئی اور وہ بہت تو مچھی مارکیٹ جیسا ہوا ہو، اور اس کے بعد میں ساتھی اٹھ گئے۔ بہرحال اس کے بعد میں پھر ساتھیوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو ضرورت ہے، وہ تو پوری ہونا ہی ہے، تو اب اس کے لیے کوشش شروع کیا سب نے، رائبین کی شورا نے بھی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے وجہا ہیں جن کا مولانا کے ساتھ میں پہلے سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اور جو لمبا خرچ بھی سنا ان کے اوپر کرتے رہتے ہیں، ان وجہا کو بھی اس میں استعمال کیا گیا۔ طارق جمیل جیسے آدمی بھی جو ہے نا مسلسل اس محنت میں رہے کہ مولانا سے افہام و تفہیم کے ذریعے سے یہ مسئلہ قابو میں آ جاتا، یہاں تک کہ پگڑی بھی ان کے پیروں میں اتار کر کے انہوں نے رکھی کہ بھئی آپ کر لیں، وقت کی ضرورت ہے، ساری دنیا کے کام کرنے والے یہ چاہتے ہیں
آپ ضد نہ کریں اور اس کو مان لیں تو اچھا ہے. بہرحال انہوں نے اس کے لیے تیار نہیں ہوئی. واپس جانے کے بعد میں بھی ساتھیوں کو یہی کہا کہ بھئی کوئی شورا نہیں بنی ہے. میں حاجی صاحب سے بات کر چکا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کوئی عالمی شورا نہیں بنائی. حاجی صاحب نے ایک خط لکھ کر کے جواب دیا کہ میں نے عالمی شورا نہیں بنایا ہوں, میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی شورا کی تکمیل کیا ہوں. وہ خط آج بھی موجود ہے. بہرحال یہ لیکن وہ مانے نہیں, وہ بھی نہیں مانے اور ان کے حوارین نے بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. ہمارے دو دوست ہیں بمبئی کے جو ہمارے ساتھ تبلیغ میں ہم لوگ سالوں سے ہے. میں نے ان کو بٹھا کر سمجھایا. میں نے کہا دیکھو تمہارا مولانا سے بہت قریبی تعلق ہے, آپ مولانا کو جا کر یہ سمجھاؤ کہ یہ نا جو ہے نا اس کے پیچھے بہت خطرات ہے. کل کی تاریخ میں مولانا بھی ایسے خطرات میں گر جائیں گے, کام بھی گر جائے گا, کام کرنے والے بھی گر جائیں گے کہ کسی کے سنبھلے گا نہیں. اس لیے کہ اپنے کو تو ٹرین میں بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا نا کہ بھئی بمبئی سے دلی جا رہے ہیں تو کون سے اسٹیشن آئیں گے. بھئی سورت آئے گا, ولساڑ آئے گا, بڑودا آئے گا, ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی اپنا فراست کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے کو معلوم تھا کہ یہ کون سے خطرات کی طرف کام بڑھ رہا ہے. تو ان سے یوں کہا کہ مولانا کو اگر آپ اپنی وجاہت سے اس پر راضی کر سکتے ہو کہ اس کو تسلیم کر لیں, زیادہ سے زیادہ آنا کو ٹھیس پہنچے گی اور زیادہ سے زیادہ نفس پر بوجھ پڑے گا, باقی اور کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. اور کام کرنے والے عافیت میں آ جائیں گے. بہرحال جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوا, نہیں مانے آخر تک. بڑے بڑے مجموعوں میں بھی انہوں نے آدمیوں کو بھیج کر یہ کہلوایا کہ کوئی شورا نہیں بنی. حیدرآباد میں زبردست ٹکراؤ کی فضا بنی, شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں ہوا. وہاں جو ہے جو ذمہ دار تھا اس کو بات کرنے نہیں دیا انہوں نے, اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کہا بنی ہے, کچھ نے کہا نہیں بنی. یہ آپس میں ٹکراؤ کی بات ہی ہے یہ تو. بہرحال یہ انتشار بڑھتے بڑھتا گیا. اب یہ باتیں جو ساتھیوں نے کوشش کیا تھا, انہوں نے سوچا کہ بھئی اب یہ مسئلہ ہم 8-10 آدمی لے کر چل رہے, ہمارے اندر ہی محدود رکھیں یا اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی اپنی فکر میں شامل کریں. اس لیے کہ ساتھی بھی پوچھتے تھے کہ بھئی تم لوگ اتنے سال سے جو کوشش کر رہے اس کا کیا نتیجہ ہے, کوئی تم بتاتے بھی نہیں ہو, معلوم تو پڑے کیا ہو رہا ہے. تو اب ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ کچھ ساتھیوں کو اور اپنے ساتھ ملا کر سمجھدار لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ کوشش ہوئی ہے اور یہاں تک بات پہنچی ہے. اب آگے اگر آپ لوگ کہو تو آگے بڑھاوے, اور آپ لوگ کہو کہ نہیں جو ہے لا علاج مرض ہے اس کو چھوڑ دو تو اپن چھوڑ دے, تاکہ ہم لوگ بھی اپنا یکسوئی سے کام میں لگے اور یہ ساری سے بچے. تو سب نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کام کی حفاظت نہیں ہے. ایک فرد کسی کا بھی اعلی کار بن سکتا ہے, بنسبت شورا کے فرد کے ہاتھ میں کام کا ہونا زیادہ خطرہ ہے, شورا میں عافیت کا راستہ زیادہ ہے. سب متفقہ طور پر اس پر آئے. تو اب اس کے بعد میں پھر دوسرے ایک مرتبہ ملنا ہوا. ملنے کے بعد میں ایک واقعہ نظام الدین میں پیش آیا, اور واقعہ یہ ہوا کہ وہاں جمعرات کا دن تھا تو مجمع ہوتا ہے, دلی والوں کا اجتماع ہوتا ہے, تو کھانا لیٹ ہوتا ہے تو نماز بھی لیٹ ہوتی ہے. تو ایک آدمی پہلی صف میں بہت وقت سے بیٹھا ہوگا بیچارہ, پھنایا ہوا. تو جب مولانا نماز کے لیے آئے تو مسافے کے لیے وہ اٹھا, تو مولانا نے مسافہ شاید نہیں کیا, تو اس نے مولانا کو پکڑ لیا. اب پکڑ لیا, دوستی میں پکڑ لیا کہ دشمنی میں پکڑ لیا, ابھی تک یہ نتیجہ ہوا نہیں کہ بھئی محبت میں جو ہے وہ چمٹایا ہے کہ دشمنی میں چمٹایا ہے, ابھی تک یہ فیصلہ ہوا نہیں. بہرحال لوگوں نے اس کو الگ کیا اور لوگوں نے اس کو مارنا شروع کیا. تو مولانا کہتے رہے کہ ارے پاگل ہے, اس کو چھوڑ دو, کائی کو مارتے ہو. اچھا, پولیس اسٹیشن میں بھی جب اس کو لے جایا گیا تو پولیس اسٹیشن کے اندر والوں نے بھی اس کو پاگل سمجھ کر ہی چھوڑ دیا. تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ بیوی کو طلاق چکا ہے اور 3 مہینے سے گھر پر نہیں ہے, کہیں باہر ہی بھٹک رہا ہے. یعنی ایسا پاگل آدمی تھا, اس نے یہ کیا. اب یہ کیا واقعہ بن گیا ایک کہ پورا ہنگامہ ہو گیا دلی میں اور میوات میں کہ مولانا پر قاتلہ حملہ ہو گیا اور مولانا آئی سی یو میں ہیں اور مولانا یہ ہے وہ ہے. یہ ساری لوگوں نے اوپر کی جو بات تھی اس کو عوام کے اندر میں لے آئے. اب عوام کو لانے کا مضر اثر یہ ہوا کہ عوام تو کل انعام, عوام کے پاس تو نہ کوئی حدود ہوتی ہے نہ قیود ہوتی ہے. اب ان کی تشکیل یہ ہوئی کہ بھئی یہ جو ہے نا مولانا کی حفاظت کے لیے کچھ ہونا چاہیے. یہ تیسرا عنوان نظام الدین کا بنا. حالانکہ نظام الدین کا عنوان یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی وہاں یا تو دعوت کے لیے آتا ہے یا خدمت کے لیے آتا ہے. تیسرا کوئی عنوان نہیں ہے نظام الدین کا کہ دعوت کے تقاضے کے لیے آئے گا یا آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے آئے گا, تاکہ یکسوئی سے یہ کام میں لگے. اب تیسرا عنوان کھڑا کیا حفاظت کا. اب 50 آدمی دلی سے تشکیل ہوئے اور 50 آدمی میوات سے تشکیل ہوئے. کس کے لیے؟ کہ امام صاحب کی حفاظت کے لیے.
اب جب یہ لوگ اندر آئے تو اب ان کی نظر کیسی ہوگی آپ دیکھو. جو آدمی اس رخ سے آئے گا تو ہر آنے والے کو کس نظر سے دیکھے گا کہ بھئی مولوی سلیمان آ رہے, کس سے مل رہے, یہ تو اپنا آدمی ہے, ٹھیک ہے جاؤ. اور یہ کس سے مل رہے, کہا اس سے مل رہے, تو یہ تو اپنا دشمن ہے, اس سے مل رہے, تو ان کو تو ابھی پھٹکارنا چاہیے یا ان کو جو ہے نا کچھ کرنا چاہیے. یہ رخ سے نظریں سب نظام الدین میں چلنے لگی, جس کا اثر یہ ہوا کہ مار پیٹ شور شرابہ شروع ہوا. ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ وہاں نظام الدین میں شور شرابہ ہوا, ہنگامہ ہوا, مار پیٹ ہوئی. وہ یاسین کو اٹھا کر تہہ خانے میں لے جا کر مارنے کی کوشش کی گئی, پولیس آئی. پھر اس کے بعد میں پھر وہ رمضان کا واقعہ ہوا, مولانا ابراہیم صاحب گئے. اسی دن جو ہے وہ 4 آدمیوں کو اس لیے سر پھوڑ دیا کہ وہ مولانا زہیر صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے. تو ان کو اس لیے مارا کہ ہمارے دشمن سے کیوں ملنے کے لیے گئے, اس لیے کہ ان کا ذہن یہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ مولانا کا ہے, یہاں کسی کو اور رہنے کا حق نہیں ہے. تو اب یہ بات جو بات بڑوں میں رہنی چاہیے تھی, کوئی مسئلہ تو ہوتا ہے کبھی کبھی, تو حل بڑوں کے ہاتھ سے حل ہونا چاہیے. تو بڑوں کے ہاتھ میں رکھنے کے بجائے اس کو عوام میں دے دیا, اور عوام کے اندر میں یہ رخ جو ہے وہ نظام الدین میں قائم ہو گیا. اب آج کی تاریخ میں ابھی آج سے پہلا جو مشورہ ہوا تھا, اس مشورے میں ہمارے ساتھی گئے تھے بمبئی کے, جس میں ہم نے عدم شرکت کا خط بھیجا تھا کہ بھئی ہم شریک نہیں ہوں گے ان حالات میں. تو اس میں نے پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا کہ کام کے علاوہ سارا ہوا, کام کی باتیں نہیں ہوئی, باقی سب ہوا. اور اس نے کہا کہ میں نے معلوم کیا تو 84 آدمی جمنا پار کے تھے نگرانی اور حفاظت کے لیے, پہرے داری کے لیے, اور 200 آدمی میوات کے تھے. مجمع تو الگ تھا, 200 آدمی میوات کے. اب آپ بتاؤ 250-300 آدمی وہاں مرکز میں اس نظریے کے ساتھ میں لوگوں کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے. اب وہاں کا ایک حال تو یہ کہ یہ شرپسند وہاں پر ان کے ہاتھوں میں مرکز چلا گیا. دوسرا یہ کہ وہاں پر اس کے اطراف میں مولانا کے جو لوگ ہیں وہ ایسے مفاد پرست لوگ ہیں کہ ان کو کام سے میں سمجھتا ہوں کم ہی سروکار ہے. ان کے سامنے یہی ہے کہ مولانا خوش ہونا چاہیے, بس مولانا کی خوشی میں ہماری خوشی اور مولانا کی ناراضگی میں ہماری ناراضگی. اس لیے رائے جو دینا ہے وہ ایسی دینا ہے کہ مولانا خوش رہے, ناراض نہ ہو, کام کا فائدہ ہو نقصان ہو اس سے کوئی مطلب نہیں. فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ یہ کام کا حل ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ہماری پارٹی کا ہے تو اس کو یہ کام دینا ہے, چاہے کام صحیح کرے چاہے غلط کرے. اب جب مشورے کا یہ رخ ہوگا تو آپ بتاؤ کام صحیح بنیادوں پر باقی رہے گا کہ ضائع ہو جائے گا. اب اس کا مضر اثر یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس وہاں جو کام کی ہے, ایک فجر کے بعد کی مجلس ہے, اس مجلس کا حال یہ ہے کہ جس مضمون میں 2 گھنٹہ لگانا چاہیے وہ 20 منٹ میں لگاتے ہیں, اور جو وہ مضمون 20 منٹ میں پورا کرنا چاہیے اس کے لیے 2 گھنٹہ لگتا ہے. تو آپ بتاؤ جو مجمع لے گا وہ بات کا رخ کیا لے گا, اہم کو غیر اہم کرے گا اور غیر اہم کو اہم بنائے گا. اس کے بعد میں 9:30 بجے جو ہے وہ 2 مجلسیں ہوتی ہے, ایک واپسی کی اور ایک کارگزاری کی, وہ روانگی کی. اب وہ 11:30 بجے تعلیم شروع ہوتی ہے, تقریباً 11 بجے تک وہ تعلیمی ہوتی ہے 1.5 گھنٹہ. اب مبین آتا ہے 11:05 پر, اب وہ آ کر پہلے تقریر کرتا ہے. حالانکہ یہ دونوں مجلس سے تقریر کی ہے ہی نہیں ہے, یہ دونوں مجلس سے کام سمجھانے کی ہے کہ واپس جانے والوں کو کیا کام سمجھ کر جانا ہے اور جماعت میں جانے والوں کو کیا کرنا ہے. اب جب آدھا گھنٹہ تقریر کرے گا, پونا گھنٹہ 50 منٹ کے بعد مولانا آ جاتے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے. اب یہ 15-20 منٹ اگر جانے والی جماعتوں کو کام سمجھائے گا تو آپ بتاؤ جماعتیں کام پر پڑے گی یا کھیل کر آئے گی. اب دیکھ لو ہزاروں جماعتیں نکل رہی ہے لیکن نہ خود بنتی ہے نہ کسی علاقوں میں کام کی ترقی ہے. میں نے مولانا سعد صاحب سے پچھلے سال میں نے ان کے سامنے پوری کارگزاری رکھی تھی کہ دیکھو پچھلے سال کام اتنا تھا, اتنی جماعتیں نکلی, اس سال پچھلے سال سے کام بڑھا نہیں بلکہ کم ہوا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ 60 سے 65 ہزار جماعتیں چلے 4 مہینے کی نکل کر کے اگر 10% بھی کام نہ بچے نہ بڑھے تو آپ بتاؤ ہماری جماعتیں کام پر ہے یا صرف پھر رہی ہے. تو یہ رخ قائم ہو گیا کہ نکلنا خوب ہو گیا, لیکن آپ دیکھو بننا بھی بہت کم ہو گیا ہے اور اس کے بعد جمنا بھی بہت کم ہو گیا. لاکھوں نکلتے ہیں, ہزاروں بنتے نہیں, اور بنتے ہیں تو ادھورے بنتے ہیں. کہ ادھوروں پر رکھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا, کاملین سے اللہ کام لیتے ہیں. تو یہ دونوں رخ میں غلطی اس لیے آئی کہ سمجھانے کا رخ ختم ہو گیا. واپس جانے والوں کو تقریر کر کے پھر آخر میں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ دیکھو مسجدوں میں لا کر لوگوں کو بات کرنا, گھر پر بات نہیں کرنا, گھر پر بات کرنا خلاف سنت ہے.
اتنی ضرورت ہو گئی ہے یہ بات کہ یہ خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت کام کرنے سے کبھی دین نہیں پھیلے گا، یہ تو جو ہے نا وہ بے دینی پھیلے گی۔ اب ایسی فاحش غلطیاں جب مجمع کو آپ سمجھاؤ گے تو واپس جا کر مجمع کام پر پڑے گا یا پھر جو ہے نا وہ بیکار ہوگا۔ مغرب کے بعد کی جو مجلس ہوتی ہے وہ کارگزاری کی ہوتی ہے، تو کارگزاری کی مجلس میں یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی منتخب پڑھی تھی، تعلیم کیا تھا منتخب احادیث کی، دعوت تعلیم استقبال کیا تھا، اگر کیا ہے تو شاباشی دینے میں ماشاءاللہ وقت نکال دیا، اور کسی نے نہیں کر کے آیا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ میں پورا وقت نکال دیا۔ کچھ باتیں کام کی بھی اخیر میں ہو جاتی ہے۔ تو آپ ہی بتاؤ جب ہماری مجالس کا یہ حال ہوگا تو آنے والا فرد، مجمع، جماعت پورا کام لے کر جائے گی کہ ادھورا لے کر جائے گی؟ چاہے صحیح کام لے کر جائے گی کہ یا ملاوٹ والا لے کر جائے گی؟ تو جب ملکوں میں جانے والے لوگ وہاں سے صحیح اور پورا لے کر نہیں جائیں گے تو اپنے ملک والوں کو صحیح اور پورا کیسے دے سکیں؟ اب نہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اس لیے کہ ماحول ہی اس کے لیے سازگار نہیں ہے، سمجھانے کی کوشش کرو تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں اگر رہیں تو یا تو اپنا سر پھوڑاوے یا اپنی بے عزتی کریں۔ اب کیا کرنا؟ یا تو کام کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ان کے، اور اپنا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا کہ بھئی اپنی زندگی کے دن پورے کرو۔ دوسرا راستہ یہ کہ نہیں، کام کی حفاظت کا اقدام کیا جاوے، اور اس اقدام کے لیے جتنا بھی اپنے آپ کو لگانا پڑے اس کے لیے لگایا جائے۔ چنانچہ ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کام کی حفاظت وہاں رہ کر ممکن نہیں ہے، اس لیے اب ہم کو باہر نکل کر کے کرنا ہے۔ رہا سوال ہے کہ نظام الدین کی چار دیواری سے ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ فرد کی ذات سے کوئی اختلاف ہے، لیکن کام کا جو نہج وہ چلانا چاہتے ہیں اس نہج سے ہم بالکل متفق نہیں ہے کہ جو مجمع کو توڑ دے پھوڑ دے اور اہل حق کو کام سے دور کرے اور کل ہمارے پر گمراہی کا فتویٰ لگے، اس رخ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، نہ ہم معاون بن سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے مؤید بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ آپ باہر نکل کر اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے نا وہ عدم شرکت کا ہو گیا۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 100 آدمی جمع ہوئی مدراس میں، اس میں سارے پورے ملک سے ان کے سامنے ساری کام کی اور ساری ضرورتیں، ساری کارگزاری ان کے سامنے آئی۔ اس کے بعد میں دوسرا طے ہوا کہ آئندہ پھر ایک جوڑ اور کرنا چاہیے۔ تو بمبئی کے اندر میں یہ نیرول میں تقریباً 2500 کے قریب آدمی پورے ملک سے آئے، کام کرنے والے پرانے، اور وہاں پر جو ہے وہ خوب مجلس ہوئی۔ مولانا لاڈ صاحب بھی تھے، مولانا یعقوب باز صاحب بھی تھے، اور فاروق بھائی اور ہم سب لوگ تھے۔ تو اس میں 3 مجلسیں ہوئی، ایک فجر کے بعد ہوئی، ایک 10 بجے ہوئی، اور ایک ظہر کے بعد میں مولانا کی اہم مجلس ہوئی 1.5-2 گھنٹے کی۔ اس کے بعد میں دعا ہو گئی۔ اب اس میں جو ہے نا وہ مجمع کو یہی بات سمجھائی گئی کہ بھئی دیکھو ہم کو کسی سے لڑنا نہیں، ہم کو کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا، کوئی اگر ہمارے سے اگر جہالت کا کام بھی کرے تو اپنے کو اخلاق سے اور تحمل سے رہنا ہے، لیکن اپنے مجمع کو 2 باتیں سمجھانی ہیں۔ ایک تو مجمع کو فکری غلطی سے نکالنا ہے۔ فکری غلطی یہ ہے کہ آج کا ہمارا عملہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو 20 سال میں آیا ہے، اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جو بات نظام الدین سے آوے ہم کو لینا ہے، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو امام صاحب ہم کو کہے وہ کرنا ہے، چاہے امام صاحب صحیح کہے یا غلط کہے۔ صحیح غلط کے تمیز ہمارے عمومی مجمع میں تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ عموم کا مجمع ہے، 1% مشکل سے علماء ہوں گے، باقی تو عموم ہے۔ تو عموم میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، تو انہوں نے معیار بنایا ہے کہ جو بات مولانا کہے وہ صحیح ہے۔ تو ہمیں اپنے مجمع کو ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ بھئی کسی جگہ کی یا کسی فرد کی کوئی بات یا ترتیب نہیں ہوتی ہے، بات یا ترتیب صرف اللہ رسول کی ہوتی ہے۔ بات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اور ترتیب بھی اللہ رسول کی ہوتی ہے۔ جس فرد سے ملے، جس جگہ سے ملے، جس مجمع سے ملے، ہم کو وہ لینا ہے، اور جس فرد سے، جس جگہ سے اور جس مجمع سے اس کے خلاف کوئی بات ملے ہم کو نہیں لینا ہے۔ ہم اندھی تقلید کر کے نہیں چلیں گے، اور اندھی عقیدت کے اندر میں جو ہے نا وہ ہم کوئی اپنی آخرت کو خراب نہیں کریں گے۔ ہم صرف کام کو سامنے رکھ کر چلیں گے کہ ہمارے کام کی کیا بنیادیں ہیں، یہ سمجھیں گے، اپنے مجمع کو سمجھائیں گے، سمجھا کر ان کو یہ بات سمجھائیں گے کہ ان بنیادوں کو تقویت دینے والی بات جہاں سے آوے، مولانا سعد صاحب سے آوے تو ان سے لو، نظام الدین سے آئے تو وہاں سے لو، ہمارے ان بزرگوں سے آئے تو وہاں سے لو، اور اگر اس کو نقصان پہنچانے والی بات مولانا سعد صاحب کی طرف سے آوے، نظام الدین کی طرف سے آوے یا ان بزرگوں کی طرف سے آئے تو ہم نہیں لیں گے۔ یہ اپنے مجمع میں یہ سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے مولانا اس وقت میں، تاکہ اپنا مجمع کام سے جڑے۔
شخصیت یا جگہ سے نہ جڑے، اس لیے کہ شخصیت کا حد سے زیادہ احترام آدمی کو گمراہی تک لے کر جاتا ہے، اسی لیے سارے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ ایسے ہی کسی جگہ کا تقدس اس کے حیثیت سے آگے بڑھانا، اس سے گمراہی وجود میں آتی ہے، جس سے ساری درگاہیں دنیا میں وجود میں آئی، جس سے کروڑوں انسان جو ہے وہ گمراہ ہوئے۔ تو اس لیے جس چیز کا جو مقام ہے اس کو اس پر رکھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی محنت کا صحیح رخ اپنے عملے میں قائم کرنا، کہ چاہے مقامی محنت ہو یا باہر کی نقل و حرکت ہو، اس میں مجمع کو کام کا صحیح رخ سمجھانا کہ بھئی ہماری اس محنت کی کیا بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کے ساتھ مقامی محنت ہو، ان بنیادوں کے ساتھ باہر کی نقل و حرکت ہو، تاکہ نکلنے والا بنے اور جہاں جائے وہاں بھی کام ہو، اور بنا ہوا چلے، بنے گا تو بنا ہوا چلے گا، بنا ہی نہیں تو کیسا چلے گا؟ تو یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب صحیح محنت جو ہے وہ وجود میں آوے، تو اپنے معاملے کو صحیح محنت پر ڈالنا، یہ اس وقت کا تو بڑا تقاضا ہے۔ اور سارے عملے کو یہ سمجھانا ہے کہ بھئی ہم تو کام کے ساتھ جڑیں گے، جہاں سے ہم کو کام ملے گا ہم وہاں سے کام لیں گے، جو جماعت آ کر کام دے گی ہم اس سے کام لیں گے، جو آ کر جماعت انتشار دے گی ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بھئی انتشار ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو کام چاہیے، انتشار کی بات ہمارے پاس کرو مت، جو جھگڑے کی بات ہے وہ ہمارے سامنے نہ کرو۔ تو یہ اس وقت کا یہ اہم تقاضا ہے، خاص کر کے یہ علماء کرام جو ہے یہ اپنے یہاں کے لوگوں کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں۔ عوام بیچارے تو کیا سنبھالیں گے، علماء جس رخ کو لے کر چلیں گے وہ عوام اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو آپ حضرات اگر کام کے صحیح رخ کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں ملک کے کام کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے۔ اور اگر مجمع کا رخ یہ ہوا کہ بھئی ہم کو تو ادھر جانا ہے، ہم تو نظام الدین نہیں چھوڑ سکتے، کسی نے کہا کہ بھئی ہم تو جو ہے نا یہاں جائیں گے، اس کو ان کی بات نہیں لے سکتے، اگر یہ دو دھڑوں میں کام کرنے والے تقسیم ہو گئے تو اپنے ہاتھوں کام کو ہم ذبح کر دیں گے، کام اپنے ہاتھوں ذبح ہوگا۔ تو اس کے لیے کام کی حفاظت کا راستہ ہے کام کے ساتھ جڑنا۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد میں بھی بہت تفصیلی بات چیت ہوگی۔ تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اچھی طرح بات کو اللہ مجھے بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی دے، اور اللہ تعالی ہم کو حق پر حق طریقے سے چلائے، اس لیے کہ حق پر کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور حق پر چلنا بھی ضروری ہے۔ حق کو سمجھے نہ حق طریقے سے چلیں گے تو بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ حق بھی سمجھا دے اور حق پر چلنے کی اللہ ہم کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ بس انشاءاللہ بس یہی باتیں آپ حضرات سے کرنی تھی۔ اللہ بہت خوش رکھے، اللہ بہت کام لے آپ لوگ۔ ابھی جو حج کے موقع پر جو وائٹ صاحب وغیرہ پر جو باتیں پھیل رہی ہیں کہ وہ کسی عرب نے خواب دیکھے ہیں، نہیں وہ سب بیکار باتیں ہیں، وہ تو سب خوابوں کی بھی تردید بھی ہو گئی۔ سب تحقیق کیا تو پتہ چلا 2 سال پہلے کسی آدمی نے کہا، 2 سال پہلے شراب پی تھی اب جوش آیا ہے، ایسا سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ جو ہے نا وہ بیکار باتیں ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ سب غلطیوں اس میں پڑھو مت۔ آپ دیکھو گے کہ ایک طرف سے پروپیگنڈے ہی کی خبریں آ رہی ہیں، آپ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے اتنا کہ ایک طرف سے تو کوئی بات آ ہی نہیں رہی ہے، اور آ رہی ہے تو سمجھداری کی بات آ رہی ہے، دوسری طرف سے صرف پروپیگنڈے کی بات آ رہی ہے، تو یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، سمجھے؟ تو اس کے لیے سب یہ انتشار میں پڑھنا نہیں۔ ابھی آپ حضرات جو ہے وہ آپ کو میں ایک خط دے رہا ہوں، اس خط کو آپ پڑھیں، بہت ہی آپ کے لیے انشاءاللہ وہ مفید ہوگا۔ اس میں مولانا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت اپنے کام کے، انہوں نے 5 باتوں پر بحث کیا ہے۔ نہج کیا ہے، اصول کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اجتماعیت کیا ہے اور مرکز کیا ہے۔ یہی تبلیغ والوں کے جھگڑے ہیں۔ تبلیغ والوں کے جھگڑوں کی یہ 5 بنیادیں ہیں ابھی۔ تو ان 5 بنیادوں پر پوری طریقے سے شافی اور وافی انہوں نے بحث کیا ہے۔ تو اس کو آپ دھیان سے پڑھ لیں اجتماعی طور پر یا چاہے اکیلے، اس کے بعد میں جو ہے نا اگر کوئی بات سمجھنے کی ہو تو اپن ساتھ میں ہیں، کل تک اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ اس میں معاونت ملے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، خوش رکھے۔ ایک منٹ ابھی دیتا ہوں میں آپ کو۔